صبح بدا من طلعته. حضرت عمر فاروق اب 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान और हज़ारों लोग जिसके पीछे नमाज पढ़े, वो एक एक बंदे का ख्याल करे, मुमकिन नहीं होता. एक बड़े जलील कदर सहाबी थे हज़रत सईद बिन यरबू रदी अल्लाह ताला. हज़रत उमर के ज़माने में ना नाबीना हो गए. तो हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु लोगों से पूछा कि सईद नहीं नज़र आ रहे. अर्ज़ की हुज़ूर उनकी बेनाई चली गई है. जनाब उमर घर गए, ताज़ियत की, आपको तकलीफ़ पहुंची, अल्लाह आपका भला करे. आप उनसे पूछते हैं, भाई यहाँ तो कोई सिपाही चला जाए ना दुनिया से, तो कुछ सूबाई वजीर या कोई अफसर आ जाए बस काफ़ी है, वज़ीर आज़म साहब के पास कहाँ वक्त है. वो कहते हैं 2 मिनिस्टर भेज दिए थे, बात ख़त्म हो गई. हज़रत उमर खुद गए, सहाबी की आंखें चली गई थी, और जा करके उसे कहने लगे कि अब आप मस्जिद कैसे आए जाएंगे. उन्होंने कहा हुजूर ये तो मेरे लिए बड़ी तकलीफ वाला मामला है, नाबीना हो गया हूँ, तन्हा तो जा नहीं सकता, कुर्बान जाऊँ सैयदना फारूक आज़म पर. हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बंदे की बाकायदा ड्यूटी लगाई. फरमाने लगे तेरी आज के बाद जिम्मेदारी है 5 वक्त हज़रत सईद का बाजू थामना है, तूने मस्जिद पहुँचाना है, और 5 वक्त इनको घर लेके आना है. और फरमाया याद रखना, ये ना समझना कि मैं ऑर्डर दे के भूल जाऊंगा, मैं हर हफ्ते तुमसे पूछा भी करूंगा कि तुमने सईद के साथ क्या सलूक किया. आपके साहिबजादे कहते हैं कि एक ऊँट जख्मी हो गया, किसी ने उसे जख्मी कर दिया. तारीखुल खुलफा में इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा ने लिखा है ऊँट जख्मी हो गया, ऊँट की ना गर्दन पर निशान लग गया जख्म का. उस जमाने में तरीका था कि कपड़ा जला के ना जख्म पे लगाया जाता था. हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ना, अब 60 साल उम्र है, बूढ़े आदमी है, जिस्मानी तौर पर भी कमजोरी आ जाती है उम्र के हिसाब से. ऊँट की नकेल के साथ पहले उसे बांधा, फिर वो कपड़ा जलाया, फिर अपने हाथों से ऊँट का वो जो जख्म था ना उस पर वो कपड़ा डालने लगे, उसको ठीक करने लगे. तो साहिबजादे आगे बढ़े, वो कहने लगे अब्बा जी ये ऊँट है और आप उसके जख्म को छेड़ रहे हैं, वो आपको तकलीफ भी पहुंचा सकता है, तो ये आप 2-3 गुलामों के जिम्मे लगा दें, वो इसके जख्म पर दवाई मरहम पट्टी कर देंगे, ये आपको काट ही ना ले. तो कहते हैं हजरत उमर फारूक ने मेरी बात को झटका, फरमाने लगे पीछे हट जा, हुकूमत मेरी है कि गुलामों की है, जिम्मेदारी मेरी है कि गुलामों की है. फरमाया पुत्र मैं तो डर रहा हूं कि कहीं ये ऊँट ही क़यामत में मेरी शिकायत ना कर दे, ये मेरी शिकायत ना कर दे कि अल्लाह मैं बीमार हो गया, जख्म लग गया, हुकूमत उमर की थी और किसी ने मुझे पूछा ही नहीं. मेरे दोस्तों एहसास जिम्मेदारी अब यकीन करें निकल गई. हम लाउबाली लोग हैं, लाउबाली. मैं कभी सफ़र करता हूँ बहुत ज़्यादा, तो मेरे जो ड्राइवर हजरात होते हैं वो मेरे साथ वक्त गुजारना खासा मुश्किल काम है, इसलिए कि मैं गाड़ी अब मुझे चलानी नहीं आती पर चलवाता अपनी मर्ज़ी की हूँ. तो उनकी ख्वाहिश होती है कि मीटर पे नज़र ना पड़े पीर साहब की. तो मैं पिछली सीट पे बैठता हूँ, तो मैं इस तरतीब से बैठता हूँ कि मुझे पता चल जाए कि मीटर अब कहाँ पहुँचा है, इसलिए कि मुझे पता है खुदा ना खास्ता किसी जगह कोई मामला होगा ना. और मैं बच्चों को बताता रहता हूँ. एक दफ़ा एक आदमी गलत क्रॉस कर गया और बड़ी मुश्किल से बच्चे ने ब्रेक लगाई. बच्चा कहने लगा इसके करीब जाके ना तो मैंने भी उसको उसी तरह सजा देनी है. तो मैंने कहा पुत्र तू बात को समझ, इसे कोई भी कुछ नहीं कहेगा, और हमें लोग कहेंगे तुसी तो सियाने बयाने होना. हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए. जब हम गैर जिम्मेदार किसी जगह भी हो जाते हैं तो हालात खराब हो जाते हैं. हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला ना छोटी छोटी बातों का ख्याल करते. देखें ना इमाम मस्जिद, मैं रोज़ इमाम मस्जिद के हुकूक बयान करता हूँ, लेकिन मुझे मस्जिदों के आइमा से शिकवा भी है. वो अपने नमाजियों का नहीं ख्याल करते, उनकी तबीयत का नहीं लिहाज करते. हम अगर थोड़ा सा लिहाज करें आइमा मसाजिद नमाजियों का, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा दिल करता है मैं लंबी नमाज पढ़ाऊँ, लेकिन फिर मुझे ख्याल आता है कि पीछे बूढ़े भी हैं, बीमार भी हैं, बच्चे भी हैं. मेरा दिल करता है, लेकिन मैं लोगों की तकलीफ को देखते हुए नमाज मुख्तसर पढ़ाता हूँ. आइमा मसाजिद अगर थोड़ा सा खौर करें, प्यार करें लोगों के साथ, तो मस्जिद के अंदर एक खूबसूरती वाला माहौल. यार मेरा मतलब है कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो बेचारे गुस्सा किसी और का होता है, निकालते मस्जिद आके होते हैं, तो घर में भी तो दादा अबू कई दफ़ा इस तरह कार ही लेते हैं ना. तो थोड़ा सा अगर ज़र्फ बड़ा हो, हौसला ज़रा बड़ा हो, आपको हंसना आता हो. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले बैठते थे तो मुतफक्कर बैठते थे.
اکیلے ہوتے تھے تو سوچتے تھے، اکیلے ہوتے تھے تو سوچتے تھے، میری بات پہ غور کرنا، اکیلے ہوتے تھے تو سوچتے تھے، اور جب لوگوں کے بیچ بیٹھتے تھے تو ہنستے تھے۔ لوگوں کے بیچ آ کے منہ نہیں بنانا، وہ اکیلے آپ فکر کریں، غور کریں، جو مرضی۔ اکیلے بیٹھتے تھے تو حضور تفکر کرتے تھے، لوگوں میں آتے تھے تو مسکرا کے آتے تھے۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا فوجی، جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے، وہ سال کے بعد نا کبھی کوئی تقریب ہوتی ہے تو بلا کے نا فوجیوں کے بچوں کو، ان کی ماں کو، تو ایک آدھ تمغہ دے دیا جاتا ہے، پھر چھٹی۔ کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ یتیمی میں بچوں کا کیا حال ہوا؟ کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ پھر پیچھے کیا حالات ہیں؟ میں کوئی لسٹ نہیں بیان کرتا، لیکن میں ثبوت رکھتا ہوں کہ جن کے لیے ترانے پڑے گئے اور بہت بڑی انٹرنیشنل کانفرنسیں کی گئیں اور میڈیا میں بڑا کچھ دکھایا گیا، ان کے بچوں پر وہ وقت بھی آیا کہ انہوں نے روٹی مانگ کے کھائی۔ یہ فوٹو سیشن کرانا آسان کام ہے، لیکن ان کا خیال رکھنا یہ مشکل کام ہے، مشکل کام ہے۔ بھیج دیا کسی کو، وزیر کو، جا چیک دیا جا کے شہید کی بیوہ کو، وہ فلاں آدمی پولیس میں شہید ہو گیا، تو وہ بیوہ بعد میں بتا رہی ہے کہ وہ چیک میں نے 5 دفعہ بینک بھیجا ہے، وہ کیش ہی نہیں ہوتا، کیونکہ فوٹو تو آ گئی، بات تو ختم ہو گئی۔ اور آپ کے ملک میں اس طرح بھی ہوا کہ ایک شہید کے لیے سیمینار ہوا، بہت بڑا تمغہ دیا گیا، اس کی والدہ کو بلایا گیا، اور جب تک تو کیمرے چل رہے تھے تو تب تک تو اس کو بڑا اعزاز تھا، ترانہ بھی باج رہا تھا، بندے آنسو بھی بہا رہے تھے، اور جب ختم ہو گیا سارا کچھ تو پھر اس کی ماں کو نا ایک کونے میں زمین پہ بٹھا کے، وہ ویڈیو آ گئی اس کی، وہ زمین پہ بٹھا کے نا دور اس کی ماں کو، جس کا بیٹا ملت پر، قوم پر، مذہب پر قربان ہوا، اس کو زمین پہ بٹھا کے تو اس کے ہاتھ میں روٹی پکڑائی گئی اور چھوٹے سے ایک برتن میں سالن ڈال کے اس کے آگے رکھا گیا۔ تو وہ دیہاتی عورت، سب لوگ موج سے کھانا کھا رہے ہیں، جو مہمان خصوصی ہیں روٹی کھا رہے ہیں، جو تمغے دینے آئے، اور جو لینے آئی ہیں اس کو وہاں بٹھا دیا۔ پھر وہ کسی نے ویڈیو بنا کے جب نیٹ پہ ڈال دی تو پھر کہا گیا کہ ہم نے نوٹس لے لیا ہے، وہ پتہ نہیں کس بلا کا نام ہے، ہم نے نوٹس لے لیا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ میں تو نہیں پتا آج تک اس کا کوئی نتیجہ نکلا ہو، کیا نوٹس لیا، کیا بات آئی سامنے؟ کچھ بھی نہیں، وہ جی پتہ کر رہے ہیں، وہ 2-4 بندوں کی کمیٹی بنا دی ہے، وہ کمیٹی خیال کرے گی۔ کیا صاحب آپ بات کرتے ہیں؟ آؤ میں آپ کو نبی پاک علیہ وسلم کے اس شاندار غلام کی بات بتاؤں۔ صحیح بخاری میں حدیث، صحابہ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون روتی ہوئی آئی، کہنے لگی خامد میرا شہید ہو گیا اور 4-5 بیٹیاں چھوڑ گیا، تو گھر میں تو بکری کا کھر بھی نہیں، کوئی چیز نہیں کھانے پینے کے لیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمیٹی نہیں بنائی، چیک نہیں دیا، وہ ایک اچھا سا اور ایک خوبصورت سے پیکج کا اعلان نہیں فرمایا، بلکہ فاروق اعظم نے ایک اچھا تازہ تگڑا اونٹ مال غنیمت کے اونٹوں میں سے لیا اور 2 بوریاں اپنے ہاتھوں سے اچھے راشن کی بھری، اس کے اندر ڈھیر سارے نگد پیسے بوریوں میں ڈالے، اور وہ دونوں بوریاں اونٹ کے اوپر اپنے ہاتھوں سے، بخاری پڑھ رہا ہوں، ان کی رسیاں باندھی، پھر اس عورت کے ہاتھ وہ لگام تھمائی اور اسے کہا پتر میں نے تجھے اتنا مال دے دیا ہے کہ جب تک یہ ختم ہوگا نا انشاءاللہ تب تک تیرے حالات بھی اللہ بدل دے گا، تیرے دن بدل جائیں گے جب تک یہ ختم ہوگا۔ وہ خاتون جانے لگی تو آپ فرمانے لگے بیٹا اونٹ نہیں واپس بھیجنا، یہ بھی تیرا ہی ہے، دے دیا تجھے۔ اب چلے گئی وہ خاتون، تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا کہ جناب آپ تو بڑے کفایت شعار ہیں، آپ تو بڑی بانٹ کے چیزیں دیتے ہیں، تو آپ نے اس بچی کو اتنا کچھ دے دیا اور بیک وقت دے دیا اور واقعی بہت زیادہ دے دیا اور نقدی پیسے بھی دے دیے؟ حضرت عمر فرمانے لگے تم نہیں نہ جانتے، میں جانتا ہوں، یہ میرے نبی پاک کے صحابی حضرت خفاف بن ایمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہے، اور میں نے حدیبیہ کے مقام کے اس کے باپ کو حضور کی خدمت کرتے دیکھا ہے، میں نے انہیں جنگیں لڑتے دیکھا ہے، اس کے باپ کو، اس کے بھائی کو۔ فرمایا وہ تو بچی آئی ہے تو میں تمہیں کیا بتاؤں، مجھے تو تکلیف شروع ہو گئی ہے کہ اسے آنا کیوں پڑا ہے، خدا کے بڑھ کے میں کیوں خدمت نہیں کر سکا، اسے آنا کیوں پڑا۔ عزیز دوستو یاد رکھنا، اصلہ نال جے نیکی کریے تے نسلاں تاک، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں قدر ہوتی ہے، وہ قربان کر دیتے ہیں ہر شے، لیکن اصولوں پر کبھی سمجھوتا
نہیں کرتے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا نوازا اس بچے، اور پھر اثار کر کے نوازتے تھے. ہمارا یہ مزاج بن گیا کہ جو شے بھی آئے پہلے میرے گھر آئے، اور لوگ کئی دفعہ گھر بچاتے بچاتے سارا کچھ ضائع کر بیٹھتے. ہر شے، ہر چیز، حتیٰ کہ معاذ اللہ دین ایمان بھی، دعائیں بھی. پیسہ بچ جائے، گھر بچ جائے، باقی جو شے جاتی ہے وہ جائے. لیکن سیدنا فاروق اعظم کا رنگ بڑا انوکھا ہے، انداز بڑا نرالا ہے. ایک جگہ سے نا چادریں آئیں بہت ساری. میرا خیال ہے کہ جو بہترین چیز ہوتی ہے نا وہ لوگ پہلے گھر رکھ لیتے ہیں. یہ قربانیاں ہوئی ہیں نا جی، تو 4 5 رانے ہیں جنہوں نے 6 بکرے کیے، وہ پہلے انہوں نے سائیڈ پہ کر لی. مجھے ایک سنگی بتانے لگے کہ اس دفعہ آپ کی دعا سے خیر ہوئی ہے، ہم نے مکس کر کے گوشت بانٹا ہے، ورنہ پہلے اسی طرح کرتے تھے کہ جو رانے ہیں نا وہ ساری سائیڈ پہ کرو اور باقی پھر اکٹھا کر کے اللہ کے راستے میں دے دو. اللہ کی راہ میں جو دینا ہے، جو اپنی راہ میں دینا ہے اس کا طریقہ، اور اللہ کی راہ میں دینا ہے معاذ اللہ تو اس کا سٹائل اور ہے. فرمانے لگے کہ چادریں آئیں اور بڑی بڑی قیمتی چادریں آئیں، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اس میں تخصیص نہیں کی. 1 2 2 3 3 4 بانٹتے رہے. چادریں تھی عورتوں والی. اب جو سب سے نیچے سے چادر نکلی وہ اتفاق سے بڑی شاندار نکل آئی. آخر میں جو رہ گئی نا، صبر کریں تے موتی مل سن تے ذکر کریں تے ہیرے. یہ صبر کریں تے موتی مل سن، ذکر کریں تے جے پاگلا وانگو رولا پاویں، نہ موتی نہ صبر کریں تے موتی مل سن، ذکر کریں تے. آج کل لوگ شور ڈال کے سارا کچھ کرنا چاہتے. تو چپ کر کے کونے میں بیٹھ جا، تو بیٹھا رہے، تو ڈرنا دے. پوچھنے والا خود ہی تجھ سے پوچھ لے گا تو کدھر سے آیا ہے. وہ ختم ہوگی بات. صبر کیا نا جب چادریں ساری، تو ایک چادر اب اپنے گھر والوں کے لیے انہوں نے چادر ابھی دینی تھی، وہ سب سے نیچے قیمتی چادر نکل آئی. تو چادر بڑی حسین ہے اور باری بھی حضرت عمر کی لگ گئی. ان کے گھر جانی تھی چادر ان کی اہلیہ کے لیے. تو ایک صحابی کہنے لگے یہ آپ کی زوجہ جناب ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا پر بڑی جچے گی چادر، بڑی حسین ہے، اور یہ خاتون اول کو بڑی جچے گی. تو حضرت عمر کہنے لگے ام سلیت رضی اللہ تعالی عنہا ایک خاتون ہے، یہ چادر انہیں دوں گا. کہا ان کو کیوں دیں گے؟ فرمانے لگے اس لیے کہ احد میں جب بہت سارے لوگ زخمی ہو گئے تھے تو میں نے اس بی بی کو دیکھا تھا مسکیزہ اٹھا کے نبی پاک کے غلاموں کو پانی پلا رہی تھی. تو یہ خوبصورت چادر اس کے حصے میں آئے گی جس نے رسول اللہ کے دین کی خدمت کی. وہ حضرت عمر نے بتایا جو حضور کے دین کی خدمت کرتے رہے ہم ان کی خدمت کرتے رہے. فوجیوں کو بھیجتے تھے نا جب آپ جہاد پر، تو پیچھے سے فوجیوں کے گھروں میں جاتے تھے صبح خود. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ نہیں کہتے تھے کہ محکمے والوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، خود جاتے تھے اور فوجیوں کے گھر والوں سے پوچھتے تھے کوئی سبزی تو نہیں منگانی، کہ نہیں حضرت عمر کوئی سودا تو نہیں منگانا. تو وہ خواتین کہتی کہ ہاں زیتون لانے والا ہے، پنیر لانے والی ہے، گھی لانے والا ہے، ستوں کی ضرورت ہے. تو فاروق اعظم نے لسٹ پکڑی ہے. تو بازار میں آتے تو شور مچ جاتا امیر المومنین آئے. لوگ پوچھتے آپ کیسے آئے؟ فرمانے لگے وہ فوجیوں کے گھروں میں سودا پہنچانا ہے. ایک دفعہ قحط بھی پڑا تھا حضرت عمر کے دور میں، عام الرمادہ اس کو کہتے ہیں. 8 9 مہینے بارش نہیں ہوئی تھی. حضرت عمر فاروق نہ شروع سے زیتون استعمال نہیں کرتے تھے. کچھ بندے کچھ چیزیں نہیں نہ کھا سکتے، ان کا مزاج نہیں ہوتا. میرا بھائی ہے گوشت نہیں کھاتا، میرا ایک بیٹا ہے سوائے گوشت کے کوئی شے نہیں کھاتا. اب یہ فرق ہے، کوئی کچھ کھاتا ہے اور کوئی کچھ کھاتا ہے. اب اس کا کیا کیا جائے؟ اپنا اپنا لوگوں کا مزاج ہے. ہمارے سامنے بہت سارے بندے بہت ساری چیزیں، اللہ کے فضل سے ناپسند کوئی شے نہیں، لیکن کچھ چیزیں انسان کی طبیعت پر سوٹ نہیں کرتی، اس سے وہ نہیں کھائی جاتی. یہ الگ بات ہے کہ لوگ پیر صاحب کو بلیک میل کرتے ہیں، کہتے ہیں کھائیں، ہم نے وضو کر کے پکائی ہے. یا آپ نے وضو کر کے پکائی ہے تو وہ جو دوائی کھا کے ہضم کرے گا، تو آپ مہربانی کریں، وہ نہیں کھانا چاہ رہا تو آپ اس کو تھوڑی سی گنجائش ہی دے دیں. تو حضرت عمر فاروق زیتون استعمال نہیں کرتے تھے، ان کی طبیعت کو تکلیف دیتی تھی. اب قحط کا زمانہ ہے، آپ کا مزاج تھا گھی کے ساتھ سالن پکتا تو کھاتے. تو قحط پڑا نا تو گھی بہت مہنگا تھا اور زیتون سستا تھا. تو حضرت عمر نے کہا سارے زیتون ہی کھائیں گے. گھر آ کے اپنی بیوی سے کہا کہ آج کے بعد ہنڈیا زیتون میں پکے گی. حالانکہ اس زمانے میں زیتون بہت سستا ہے. تو اہلیہ کہنے لگی بچے تو کھا لیں گے تو آپ کا کیا بنے گا؟ فرمایا میرا بھی کچھ نہیں بنے گا، میں بھی کھاؤں گا.
اب ایک آدمی نے ایک چیز کبھی نہیں کھائی پھر وہ روز کھانی پڑے، 4-5 دن بیت گئے تو پیٹ سے گڑ گڑ کی آوازیں آنے لگیں، اس نے پیٹ خراب کر دیا۔ تو حضرت عمر امیر المومنین اپنے پیٹ سے باتیں کر رہے ہیں، فرمانے لگے جتنا مرضی شور کر، اپنے پیٹ سے کہتے ہیں شور جتنا مرضی کر، گھی تجھے اسی دن ملے گا جس دن میرے نبی کی ساری امت گھی کھانے لگ جائے گی۔ کار شور جتنا مرضی تو نے کرنا ہے، یہ اسی دن ملے گا جس دن حالات نارمل ہو جائیں۔ ابھی کہتا ہے ابھی تجھے گھی مل سکتا، حالات نارمل ہوں گے تو ملے گا، کار شور جتنا تو نے کرنا۔ میرے بھائی یہاں تو لاک ڈاؤن ہوا، حالات بدلے، بڑی لوگوں کو پریشانی ہوئی، چاہیے تو یہ تھا نا کہ وزیر کے پاس 2-3 گاڑیاں پروٹوکول کی ہیں وہ 3 ہی دے دیتے، ایک رکھ لیتے جس میں سفر کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں نا لوگ غریبوں کا درد بیان کرتے ہیں لیکن اس کا عملی اظہار، قحط کے دنوں میں آپ کا بیٹا تربوز کھا رہا تھا تو سیدنا فاروق اعظم نے پکڑ کے اس کے گردن پر ایک چپت مار دی، فرمانے لگے تو کتنا عجیب آدمی ہے کہ لوگ قحط میں پڑے ہوئے ہیں تو تربوز کھا رہا، خبردار جب تک سب لوگوں کو چیزیں نہیں مل جاتی اتنی دیر تک تمہیں یہ کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس قحط کے دور میں بارش نہیں ہوتی، حضرت بلال بن حارث المزنی، یہ صحابی ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، یہ ختم کیسے ہوئی قحط، ختم کیسے؟ وہ گئے جا کے نا حضور کے روضے پہ حاضر ہوئے، حضور بارش نہیں ہو رہی مہربانی کریں، کہتے میں وہیں سو گیا، مجھے حضور خواب میں ملے اور فرمایا عمر کو میرا سلام کہنا اور اسے کہنا تو فکر نہ کر رب بارش عطا کرے گا۔ تو بارش ہوئی حضور کے روضہ نور پہ جانے کی برکت سے۔ اللہ کرے امت کے لیے روضے کے دروازے ہمیشہ کھلے رہے، کبھی بند نہ ہو، وہاں سے تو کرم ملتا ہے۔ تو جو آج حضرت عمر کے بارے میں ساری گفتگو ہے، ایک پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ احساس ذمہ داری اور لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ۔ ایک قحط کے زمانے میں ہی دور سے کچھ لوگ آ گئے کہ چلو باہر قحط ہے تو مدینے چلتے ہیں، انہوں نے آ کے باہر ڈیرا لگا لیا، حضرت عمر کو پتہ چلا کچھ مسافر بھی آ گئے تو آپ نے کھانے پینے کا سامان اٹھایا، پشت پہ رکھا، کندھے پہ تو جا رہے ہیں۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں عمر بھی تھے، ان کے خادم بھی تھے، میں نے پوچھ لیا کہاں جا رہے ہو تو کہنے لگے پیچھے مڑ کے ابو ہریرہ ہے، میں نے کہا جی، کہنے لگے ادھر آ یار میں تھک گیا ہوں، تھوڑا سا سامان تو بھی اٹھا، چل میرے ساتھ۔ کہتے میں نے تو پوچھ لیا تھا، میں بھی قابو آ گیا، وہ سامان اٹھایا، جہاں قافلہ ٹھہرا تھا وہاں گئے اور جا کر کے نا حضرت عمر نے مجھے کہا لاؤ لکڑیاں، کہتے ہم لکڑیاں اکٹھی کر کے لائے تو عمر نے خود آگ جلائی، پھر فاروق اعظم نے خود کھانا پکایا اور فرمایا جب وہ مہمان روٹی کھا رہے تھے تو عمر رو رہے تھے۔ ہم نے کہا حضور روتے کیوں ہیں؟ فرمانے لگے جب رب کے بھوکے بندے روٹی کھا لیتے ہیں تو اللہ راضی بڑا ہوتا ہے۔ تو سوچتا ہوں مجھ چھوٹے آدمی کو رب کریم نے کتنا اعزاز دیا ہے کہ میری وجہ سے آج ان بھوکوں نے کھانا کھایا۔ تو میرے عزیزو، جناب فاروق اعظم نے ہمیں یہ درس دیا کہ احساس ذمہ داری زندگی میں پیدا کریں۔ ہم نے بہت سارے کام اس لیے خراب کیے کہ ہم سست ہو گئے، ہم نے وہ ذمہ داری کسی اور کی لگا دی، ہم نے ساری زندگی پروٹوکول تلاش کیا، عزت تلاش کی، ہم نے لوگوں کو شیشے میں اتارنے کا طریقہ سیکھا، اس نے بے سکونی بھی پیدا کی معاشرے کے اندر، ہمیں بھی تکلیف میں رکھا، دوسروں کو بھی تکلیف میں رکھا۔ اگر مخدوم بنو گے، خدمت کرانے کا مزاج بناؤ گے تو ساری زندگی تکلیف میں رہو گے، اور اگر خادم بن جاؤ گے تو پھر تو ذہن بن جائے گا کہ میں نے کھلاتے ہی رہنا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے بتایا لوگوں کو کہ قوم کا سربراہ قوم کا خادم ہوتا ہے، انہیں خدمت کر کے لوگوں کو بتایا کہ اس طرح کر کے اگر اپنی زندگی کو ترتیب دو گے نا پھر تمہارے لیے جینا آسان ہو جائے گا۔ اور کسی بڑے آدمی کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے طریقے اپنائے کہ ذوق بڑھے۔ حضرت عمر کو لوگ کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو ان کا ذوق بڑھتا تھا، ان کا بھی دل کرتا تھا۔ وہ کہا تھا نا اقبال نے، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا میں خود قیامت کے دن اسے صلہ عطا کروں گا۔ یہ حدیث مولا علی شیر خدا سے روایت ہے، اور جو اگلی حدیث اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے تاریخ بغداد کے حوالے سے، اس حدیث کے راوی امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی، حضرت عثمان غنی راوی ہیں۔ اور ذرا جملے دیکھیے، نبی پاک
صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہاں اہل بیت کے لفظ نہیں، پچھلی حدیث میں اہل بیت کا لفظ تھے، یہاں اہل بیت کے لفظ نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے جو شخص بھی عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ دنیا میں کوئی نیکی کرے، میرے دادا کی اولاد کے ساتھ، فرمایا جو بھی عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ دنیا میں کوئی نیکی کرے۔ او یار سننا، کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے، کبھی اس طرح بھی کہ بیٹی غریب ہو، میں مثال دے کے بات سمجھانے لگا ہوں، یا بچے کسی جگہ بھی وہ تعلیم حاصل کر رہے ہوں تو باپ جاتا نہیں کنٹین پہ جا کے کہہ دیتا ہے کہ میرے بچے جو مانگے دے دینا، مہینے کے بعد بل بنے گا تو میں ادا کر دوں گا، یا جو مانگے دے دینا۔ ٹیچر سے کہتا ہے بچے کو چیزیں دے دینا، پیسے میں دے دوں گا، میرے جو بچے ہوئے۔ دیکھو حسن، دیکھو میرے رسول پاک علیہ السلام نے جو بیان کیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ دنیا میں کوئی نیکی کی، فرمایا اس کا صلہ مجھ پر لازم ہے، اور صلہ میں اسے تب دوں گا جب قیامت میں میری اور اس کی ملاقات ہوگی۔ جب قیامت میں میری اس سے ملاقات ہوگی تو میں خود اسے صلہ دوں گا، میں خود اسے صلہ دوں گا، میں صلہ دوں گا۔ قربان جائیں اعلیٰ حضرت بریلوی پر۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے جو حضور نے دینا ہے وہ تو دینا ہی ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ دینا ہے۔ فرمانے لگے اتنا تھوڑا ہے کہ حضور نے فرمایا جو عبد المطلب کی اولاد سے نیکی کرے وہ قیامت میں مجھ سے ملے گا۔ تو یہ بہت بڑا صلہ نہیں کہ جو حضور کی اولاد سے پیار کرے وہ قیامت میں حضور سے ملے گا۔ جان دے دی وعدہ دیدار پر، تو وعدہ کریں دیدار کا، جان دینے کو تیار ہیں۔ فرمایا جو عبد المطلب کی اولاد سے نیکی کرے مجھ پر لازم ہے صلہ دینا جب وہ مجھ سے ملے گا۔ اور یارو کھل کے پیار کرو میرے محبوب کی اولاد سے، سیدہ پاک سے، شیر خدا سے، امہات المومنین سے، حضور کی شہزادیوں سے، نبی پاک کے حسن سے، حضور کے حسین سے۔ یار تو بات سمجھنا، کسی کو چنبیلی کا پھول پسند ہے، کسی کو گلاب کا پھول پسند ہے، مدینے والے رسول فرمانے لگے یہ حسن اور حسین میرے پھول ہیں، یہ میرے پھول ہیں، پھول حضور سونگا کرتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان نے کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین۔ بس کسی نے سادی بات کہی، پریشاندار کہہ دی، اس نے کہا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، اور دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو۔ یہ چھلکے آپ کی طبیعت بتائے کہ آپ کو حضور کی اولاد سے بڑا ہی پیار ہے، آپ کو نبی پاک کے خاندان سے بڑا ہی پیار ہے۔ تو باہر کیا یہ بات میں نے شروع میں اس لیے کر دی کہ ذرا نہ کھل کے پیار کرنا ہے حضور کی اولاد، اور یاد رکھیں حضور کی اولاد سے پیار کاری ہو سکتا ہے جس کے سینے میں ابو بکر صدیق بھی رہتے ہوں۔ ہمیں تو حضور کی اولاد کا ادب بتایا ہی فاروق اعظم نے، یہ سبق پڑھایا ہی عثمان غنی نے۔ وہ بڑے نا سخت مزاج، اصولوں پر پابند آدمی تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ خاندان کے ایک دو لوگ ایک دو دفعہ سفارش کرانے آئے کسی بات کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے، تو آپ نے نا عملے کے لوگوں سے کہا آج کے بعد میرے خاندان کا کوئی بندہ ہے تو اندر نہ آنے دینا، یہاں کوئی اقربا پروری نہیں چلے گی، خبردار کوئی قریب نہ آئے۔ لیکن ایک دن نا امام حسن کی اولاد میں سے ایک شہزادے آ گئے، تو جناب عمر بن عبدالعزیز کو پتہ چلا امام حسن کی اولاد ہے۔ میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں، قسم میں نے کبھی نہیں اٹھائی، قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میرے مرشد کا پوتا کبھی ملے تو میں پیر چومنے کو تیار ہوں، اور میری شرط بھی کوئی نہیں کہ وہ عالم فاضل ہو کیا ہو، اصلہ نال جو نیکی کریے وہ نسلاں تاک نہیں بھول دے۔ جن لوگوں نے کرم ہمارے اوپر کر دیا پھر ہم ان کی قرآن نے نہیں کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ موسیٰ کہتے ہیں میں اس لیے دیوار سیدھی کر رہا ہوں، بچوں کا خزانہ ہے، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا، وہ 7ویں پشت میں نیک تھا، تو اتنی قدر ہو رہی ہے۔ مجھے اپنے کسی استاد کا بچہ فون کر دے تو میں چپ کر جاتا ہوں، میں کہتا ہوں یار بات ٹھیک ہے، اصلہ نال جو نیکی کریے تو نسلاں تاک نہیں بھول دے۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ایک شہزادے آ گئے، حضرت عمر میرا خاندان کا بندہ کوئی نہ اندر آئے۔ کسی نے کہا یہ امام حسن کی اولاد ہے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز نے ممبر چھوڑا، تخت چھوڑا، شہزادے کو تخت پہ بٹھایا، پھر دونوں آنکھوں میں آنسو اور دونوں ہاتھ باندھ دیے، کہنے لگے شہزادے آج کے بعد آپ نے آنا نہیں، کوئی حکم ہو تو رکھا لکھ دیں، اور اگر پھر بھی مجھ سے ملنا ہو تو مجھے حکم کر دے، عمر بن عبدالعزیز چل کے آپ کے پاس حاضر ہو جائے۔
تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، تو ہے عین نور تیرا سب گھر. تو ذرا ہوش سے ذرا تھوڑا سا نا ہماری کیفیت بتائے کہ ہمیں حضور کی اولاد سے بڑا ہی پیار ہے. اور ایک بات اور، سید کا بس صحیح العقیدہ ہونا شرط ہے. صحیح العقیدہ ہو، صاحب ایمان ہو. باقی آپ بحث نہ کریں کہ نمازیں کتنی پڑھتا ہے، عالم فاضل کتنا ہے. بزرگ فرماتے ہیں قرآن کا صفحہ اگر کبھی کیچڑ میں بھی گر جائے نا، اس پہ پیر نہیں رکھا جاتا، اسے پھر بھی دھو کے چوما ہی جاتا ہے، کیونکہ وہ صفحہ قرآن کا ہے. فرماتے ہیں تو سید پہ بحث نہ کر کے نیک کتنا ہے اور پرہیزگار کتنا ہے، کرتا کیا ہے، تو اپنے اعمال پہ غور کر اور یہ سمجھ یہ کوئی عام نہیں، یہ خون رسول ہے. اعلیٰ حضرت حضور کے بچوں کی شان بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے. یعنی یہ جو سیدہ فاطمہ کے بچے پیدا ہوئے ہیں تو یہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. تو بڑی تسلی سے، بڑے ذوق سے، بڑے شوق سے منقبت سنیں پورا یہ محرم کے تاج. بحث نہیں کریں، مہربانی کرنی ہے آپ نے، بحث شیث نہیں کرنی. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، پھر کہہ دیتا ہوں. میری اماں جی مینوں 10 محرم تو پہلا کہنا ٹوٹیاں لیا دے، کھیر ونڈنی ہے. مینوں لین جانیاں پیندیاں سن. میں کہنا اماں جی میں پوچھیا اپنے استاداں نوں، پرات وچ بھی ختم ہو جاندا ہے، پتیلے 'چ بھی ہو جاندا ہے، چلو ٹوٹیاں کو فرض نے. مینوں کہنا کہ میں تینوں ایڈا مولوی منندی نہیں، تو مینوں مسئلے نہ سنا، تو کل دا بال ہے، جا ٹوٹیاں لیا. تو 2-3 درجن ٹوٹیاں میں لا کے دیتا. میں نے ایک دن پوچھ لیا، میں نے کہا اماں جی حکمت کیا ہے، میرے ساتھ بڑا پیار تھا اور چلیں بات درد کی طرف چلی جائے گی، رک جاتا ہوں، نہیں کرتا بات. تو میں نے ایک دن پوچھ لیا، میں نے کہا اماں جی مطلب ٹوٹیوں کی حکمت کیا ہے. تو کہنے لگے پتر، حضور کی اولاد کے نام پہ کسی کو کوئی شے دینی اور اسے کہنا برتن واپس کر کے جا. حسن حسین کے نام پہ جو دے دیا سو دے دیا، ختم ہو گئی بات. اب برتن واپس مانگنا، بس حضور کی اولاد کا صدقہ ہے جو کچھ بھی ہے. تو یہ وہ سادے لوگ تھے، پر ان کا نا مکان کچے عقیدے پکے، مکان کچے عقیدے، ان مکان پکے تے نال بحث، صبح و شام بحث، جتنی مرضی کرا لو. اور ایسے ایسے بھی سیانے بندے دنیا میں ملے ہیں جن کا سیانف کے ساتھ دور دور تک کوئی رشتہ نہیں، لیکن وہ چہرے عقل میں رہ گئے ساری زندگی. اس لیے اقبال کہا کرتے تھے کہ پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، اور عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام، ابھی کچا ہے. پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عقل پختہ ہوتی ہے اگر حکمت کے ساتھ چلے، اور عشق اگر حکمت دیکھ کے چلے تو ابھی کچا ہے. اور آگے اس کی وجہ بھی اقبال بیان کرتے ہیں اگلے شعر میں، پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، اور عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام، ابھی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام. ابھی عقل تو ابھی سوچ رہی تھی کہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، تو عشق نے چھلانگ لگا بھی دی تھی. حضرت ابراہیم نے چھلانگ، وہ کہا تھا جبریل امین نے آپ دعائی کر لیں، تو فرمانے لگے اللہ کو نہیں پتا، کہوں تو تب نہ جب اسے پتا نہ ہو. تو بے خطر کود. بہرحال دل میرا کہہ رہا ہے ادھر ہی رہ جاؤں، پر بات حضرت عمر کی کرنی ہے نا. حضرت فاروق اعظم جو ہے نا، حضرت عمر فاروق مسلمانوں اور مومنین کے لیڈر تو ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق انسانیت کے رہنما ہیں بہت بڑے. حضرت عمر جس ہستی کا نام ہے، اس بندے نے انسانیت کے اصول وضع کیے، انسانیت کے. حضرت فاروق اعظم نے لوگوں کی بھلائی اپنا ذوق بنا لیا تھا، اور قرآن مجید نے کہا جو ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرے یہی ساری مخلوق سے بہتر لوگ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو ایمان لانے کے بعد اچھے اعمال کرے وہی ساری مخلوق سے بہتر ہے. حضرت عمر نے نا ایک ذوق بنا لیا تھا کہ میں نے اللہ کے بندوں کی خدمت کرنی اور اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا. ہمارے ہاں معاشرے میں بہت سارے کام اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ ہم نا احساس ذمہ داری بھول جاتے ہیں. میرا ادارہ ہے نا تو میری ذمہ داری ہے، اس کے اندر کوئی کمزوری ہوتی ہے، کوئی غلطی ہوتی ہے، تو وہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میں سست ہو جاتا ہوں. مجھے پتہ ہے بہت سارے کام کئی دفعہ میں دیکھتا ہوں کہ صحیح نہیں ہوئے، تو بعد میں جب میں اندازہ لگاتا ہوں تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہاں میں سست ہو گیا. اگر میں کم سو لیتا 2 گھنٹے
تو یہ کام ٹھیک ہو جاتا. یہ بہت سارے وزیر مشیر اور بہت سارے پیر اللہ ماشاءاللہ ان کے نیچے کیوں خرابی ہو جاتی ہے بہت ساری؟ وہ اس لیے کہ وزراء کا مزاج نہیں ہوتا اے سی والے کمرے سے باہر نکلنے کا. تو باہر جو طبقہ ہوتا ہے وہ پھر مرضی کرتا ہے. اگر یہ کڑی نگرانی کرے، ان کا ذوق بنے اور سستی چھوڑیں. ہمارے ہاں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، ہم بہت ساری ذمہ داریاں کبھی بچوں کی ماں پہ ڈال دیتے ہیں، کبھی جو ہے وہ چھوٹے بھائی پہ ڈال دیتے ہیں، کبھی کسی پہ ڈال دیتے ہیں. اس سے بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں، بڑے بڑے. کسی دوست پہ کوئی ذمہ داری ڈال دی، وہ تیرا یار ہے، تیرا مخلص ہے، وہ سارا ٹھیک ہے، اور اس بیچارے کی ایک کمزوری یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک شیطان بھی رہتا ہے. ضروری نہیں کہ وہ جان بوجھ کے کوئی غلطی کرے، اس کی نگرانی کر، اس کا احتساب کر، اس پر توجہ دے کہ وہ کیا کر رہا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ توجہ کی، اور آپ نے ایک اصول بنایا. ایک اصول آپ کو یہ مل جائے گا، ابن جوزی علیہ رحمہ نے اس کو لکھا. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ حکومت چونکہ میری ہے تو ذمہ داری بھی. یہ نہیں فرماتے تھے کہ اداروں سے پوچھوں گا، متعلقہ آدمی سے پوچھوں گا، یہ نہیں فرماتے تھے. میں اس محکمے کے سربراہ کو، اس منسٹری کے وزیر کو، یہ بات نہیں ہوتی تھی. حکومت میری ہے تو ذمہ داری بھی میری ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا، اور اس کو آپ سن لیتے ہیں، کبھی اس کو سمجھنا. انسان کو جو روٹی ملے گی، چھت ملے گی، دوائی ملے گی، کپڑا ملے گا، یہ ساری باتیں ٹھیک، لیکن حضرت عمر فرمانے لگے کہ اگر کوئی کتا بغیر پانی پیے مر گیا فرات کے کنارے صحرا میں، یعنی اس تک پانی نہیں پہنچا، انسان کی بات نہیں. یہاں تو عورتوں کو اسپتال میں جگہ نہیں ملتی تو وہ رکشے میں بچے پیدا کر لیتی. یہاں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں دوائی میسر نہیں آتی اور وہ مر جاتے. کتا اگر میری حکومت میں پیاسا مر گیا تو عمر فرماتے ہیں اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ ڈیوٹی تو تیری تھی نا، ذمہ داری تو. شخصیت کا ذکر آج کریں گے جن کو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا، صحیح بخاری میں موجود ہے، فرمایا یہ نیک آدمی ہے. اور یار جسے رسول کریم کہیں بندہ نیک ہے، رجل صالح، حضور نے فرمایا نیک آدمی ہے. جو بالغ نہیں ہوئے تھے اور اس سے پہلے ہی کلمہ پڑھ لیا تھا، جو حج کے مسائل سب سے زیادہ جانتے تھے، جنہوں نے 60 سال مکے اور مدینے میں فتویٰ دیا، صحابہ ان سے فتویٰ لینے آتے تھے. جو بدر کی جنگ میں بھی گئے، احد میں بھی گئے، پر محبوب نے فرمایا عمر تھوڑی ہے، ابھی واپس جائیے. خندق میں شریک ہوئے اور اس کے بعد ہر جنگ میں شریک ہوئے. مستدرک میں موجود ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ فرمایا کرتے تھے زمانہ بدلا تو کچھ لوگوں میں بھی تبدیلیاں آئیں. میں نے بڑی دنیا بدلتی دیکھی، پر جن لوگوں کو نہیں بدلتے دیکھا نا، ان میں یہ شخصیت ہے جو ہمیشہ ہر دور میں، ہر عمر میں نبی پاک کے طریقوں پر پوری طرح کاربند رہے. اوڑھنا، بچھونا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، ہر وقت حضور کی محبت میں غرق ہو کے کیا. کون ہے بھلا؟ حضرت عمر کے بیٹے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، مسلمان ہو گئے، اور زندگی ساری مصلی سے لگ کے گزاری. عبادت کی، ریاضت کی، تقوی، جد و جہد، معاملہ فہمی، جہاد. والد امیر المومنین ہیں، لیکن صاحبزادے کی خواہش ہے کہ مجھے فوج میں بھیجو، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، اور جہاد بھی سپہ سالار بن کے نہیں، سپاہی بن کے کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ علم و فضل بڑا تھا. صحابہ ان سے فتویٰ لیتے تھے. مسائل حج سب سے زیادہ حضرت عبداللہ ابن عمر جانتے تھے، اور فتویٰ دینے میں اتنے محتاط تھے، حدیث بیان کرنے میں اتنے محتاط تھے کہ بڑا سوچ سمجھ کے، غور کر کے. صحابہ فرمایا کرتے تھے یہ واحد بندہ ہے کہ جو 1 منٹ سے پہلے کہہ دیتا ہے. سب سے زیادہ مسائل آتے ہیں لیکن 1 منٹ سے پہلے کہہ دیتے تھے اس مسئلے کا مجھے نہیں پتا، تحقیق کروں گا، اگر پتہ چل گیا تو بتا دوں گا. فوراً کہہ دیتے تھے. ایک دفعہ ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا تو چپ کر گئے، سوچنے لگ گئے. ہمارے ہاں نا لوگوں کو حاضر جواب کہلانے کا شوق ہے. یہ شوق بڑا خطرناک ہوتا ہے. اگر آپ حاضر جواب ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن حاضر جواب کہلانے کا شوق تو نہ پیدا کریں. اگر آپ کو پتہ ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن پوچھا تھا صحابہ سے کہ وہ درخت کون سا ہے؟
جس کی مثال مومن کی طرح ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں مجھے پتا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، اور میں نے جواب نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ فرمانے لگے ابو بکر صدیق بیٹھے، فاروق اعظم بیٹھے، مولا علی بیٹھے، بزرگوں کی موجودگی میں جواب دیتا پھروں؟ یہ ٹھیک نہیں ہوتا، یہ صحیح نہیں ہوتا. یہاں تو بڑے لوگ، امام غزالی فرماتے ہیں جب میں اپنے مرشد سے مرید ہوا تو مجھے کہنے لگے بیعت میں نے کر لیا، آج کے بعد نہ تقریر کرنی ہے، نہ مدرسے میں سبق پڑھانا ہے، نہ کسی کو مسئلہ بتانا ہے. اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بندہ مولوی بھی اور تقریر ہی نہ کرے، اسے زنگ لگ جاتا ہے، اور مسئلہ ہی نہ بتائے تو بد ہضمی ہو جاتی ہے. یہاں تو جس کو 6 مسئلے آ جائیں وہ امام کو نماز نہیں پڑھانے دیتا، وہ کہتا ہے پہلے انٹرویو لوں گا تیرا کہ تو پورا تجھے آتا ہے، پھر آگے چلے گا. تو اتنے بڑے عالم کو شیخ نے منع کر دیا. تو کہتے ہیں شیخ کے پاس ایک شخص مسئلہ پوچھنے آیا تو میرے مرشد فرمانے لگے مجھے یہ مسئلہ نہیں آتا. تو امام صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا مجھے آتا ہے، میں بتاؤں؟ کہتے ہیں میرے شیخ مسکرا پڑے، کہنے لگے غزالی میں تو تیرے ساتھ ساتھ اپنی میں بھی مارنا چاہتا تھا، پر تیری ابھی مری نہیں، اور تو کہتا ہے میں بتاتا ہوں. کچھ دیر چھوڑ دے، سارے مسئلے بتانے نہیں چاہیے، کچھ پہ عمل بھی کرنا چاہیے. سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود، اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود، اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود. حضرت حسن حسین کے کردار پر درود. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. زینب کی بارگاہ میں بارگاہ میں سلام نیاز ہے، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے. جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین. زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے. جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا